We welcome Mr. Anwar Maqsood, living legend of Pakistan. He's a Pakistani scriptwriter, television presenter, satirist, humorist, and infrequent actor. He was well known for his drama write-ups for PTV in the late 1970s and 1980s. He's a holder of notable awards. Hilal Imtiaz, Crest of Excellence in 2013 and Pride of Performance in 1994. आज हम अनवर मकसूद साहब की गोशा आफ़ियत में आए हैं और हमारी कुछ नसीबी शमसा। जी आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मैंने उस किताब का थोड़ा सा हिस्सा सफ़ा पढ़ा है। वो ऐसी किताब है जिसके अंदर इतना ख़जाना है कि कोई हद नहीं। और आज अनवर भाई से मिल करके उस मेरी ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो गई। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। जी रहिए। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। और बहुत खुशी हो रही है आज आपसे मुलाकात करके। भजिया की भी यादें ताज़ा हो रही हैं, सबकी यादें ताज़ा हो रही हैं। और सबसे पहले तो मैं अनवर भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। दो कि हमारी हस्ती कोई नहीं है कि हम आपके लिए एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन छोटा सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल ऐसे है कि सूरज को चिराग दिखाएंगे। आप तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और माशाल्लाह से हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा है। तो मैं इस चीज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमसे एक्सेप्ट की ये चीज़। जी मैं तो माजरत आपसे करना चाहता हूँ कि उम्र मेरी ऐसी है कि मैं भूल गया कि जुमे के दिन मेरी नवासी का निकाह है। तो मैंने हामी भर ली थी आने की आपके यहाँ, और मैं कभी करता नहीं, जब वादा करता हूँ तो मैं आता ज़रूर। जब मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं जुमे को नहीं होऊंगा तो चीख मार के बैठ गई, मुझे मेरा निकाह है, आप तो गवाह हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं बात कर लेता हूँ। फिर मैंने महताब को फ़ोन किया और मेरे पास फ़ोन ऐसा है कि उसमें नंबर सेव नहीं होते। अच्छा, वो छोटा वाला है हाँ, मेरे पास, तो मैं आपको कर नहीं सका। चलिए बहुत बहुत मुबारक आपको। RS ट्रस्ट, ये कब से आप लोग काम कर रहे हैं? ये भाई एक्चुअली ये मैंने 5 साल से इसको स्टार्ट किया, मगर बड़ा लो प्रोफाइल पे रखा है इसको। और अभी भी ये जो ईद उल फितर गुजरा है उस पर हमने ऑर्फनेज का किया था, और अब ईद उल अज़हा पे हमने विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि खासकर वो ख़वातीन जिनके पास कोई बैकअप नहीं है, वो सेल्फ मेड, यानी उनको अगर कोई हुनर सिखा दिया जाए या उनके पास हुनर है, फॉर एग्जांपल सिलाई मशीनें हम दे देते हैं, तो वो अपनी अर्निंग्स करें। और आपने देखा, आपकी तो माशाल्लाह आपने बहुत से लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचते हुए देखा। और बात ये है कि मेरे मुल्क में ख़वातीन ही हैं जो कुछ काम कर रही हैं, मर्द तो बिल्कुल बेकार साबित हुए। वो उनको एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। थोड़ी से मर्दों को चूड़ियाँ शायद पहननी तो चाहिए। वो मैं खुशी इस बात की है कि कराची की सड़कों पर आपको गलियों में नौजवान लड़के तो नज़र आ जाएंगे कि बैठे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बैठे हैं, एक गैंग बैठा हुआ है, लड़कियां नज़र नहीं आती। वो सब काम कर रही हैं, अखबार के दफ्तरों में काम कर रही हैं, बैंक में काम कर रही हैं, मिलों में काम कर रही हैं, पैकिंग कर रही हैं, सब मसरूफ़ हैं। और बैंक में आप दाखिल हो तो आप 6 सामने कुर्सियों के ऊपर लड़कियां बैठी हुई हैं। और ये जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, इकबाल ने तो कहा था औरत के लिए कि आज़ादी निस्वा के ज़बरत का गुलबंद, तो औरत के लिए तो काम करना है।
عورت ایک ماں ہے, ایک سوسائٹی بناتی ہے. یہ عورت ماں کی عورت ایک تہذیب ہے. تہذیب سے ہی کہہ رہے ہیں. اور اب کیا کچھ پیغام ان خواتین کی موٹیویشن کے لیے کیا ہے؟ اب آتے تو یقیناً آپ سے بہت موٹیویٹ ہوتے, مگر آپ کا یہ پیغام اس دن چلے گا کل انشاءاللہ. یہ ایوارڈ جو مجھے ملا ہے آر ایس ٹرسٹ کی جانب سے, دراصل یہ ایوارڈ ان خواتین کے لیے ہے کہ جو اپنی مدد آپ سے کام کر رہی ہیں. نہ انہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے, نہ کسی دعا کی ضرورت ہے, نہ کوئی رکھوالا چاہیے ان کو, وہ کام کر رہی ہے. اور یہ کمال ہے اس ٹرسٹ کا کہ وہ ان کا خیال کرتا ہے. اور بڑی بات ہے, ایسے بھی لوگ ہیں اس سرزمین پر کہ جو عورتوں کے لیے اپنی دل و جان حاضر کیے ہوئے. شکریہ بھائی. مقصد میرا صرف جو ہے آر ایس ٹرسٹ کا, میں آپ کو آبجیکٹو بھی بتاتی چلوں. میں نے ہمیشہ سے کہا ہے, آر ایس ٹرسٹ بنانے سے پہلے بھی جب بھی میں کوئی کام کرا ہے میں نے ماشاء اللہ فارماسیوٹیکل میں اور سب میں میرے 20-25 سال گزرے ہیں سارے ایجوکیشن اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ. مگر جب بھی میں نے کسی کو ہیلپ اور اس قسم کی چیز, میں نے کسی کو بھکاری بنانے کا نہیں سوچا کہ ہم کہتے ہیں نا اس کو اتنے پیسے دے دیں, اس کو راشن ڈال دیں. میں کہتی ہوں ان کی ڈگنیٹی مجروح نہیں کرنی چاہیے ہمیں. بھکاری کا لفظ اچھا نہیں ہے, مگر یہ کہ ضرورت مند جو ہوتے ہیں نا, تو اب جس طرح آٹا تقسیم کیا گیا ہے اس ملک میں, اس سے بڑی ذلت کی بات کسی کے لیے بھی نہیں ہے. گولیوں سے زیادہ آٹے کی گولیوں سے لوگ مرے ہیں, عورتیں مری ہیں, بچے مرے ہیں, جس بد تہذیبی سے وہ آٹے کی گولیاں پھینک رہے تھے لوگوں کے اوپر. نہیں, مت ہیں ایسا, مت کریں ایسا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں خواتین. بس یہی آپ کی دعائیں چاہیے, اور یہ کہ ہم کل آپ کو محسوس کریں گے. مگر کیونکہ آپ کا خود فیملی اتنا گیدرنگ ہے, ماشاءاللہ نواسی کا نکاح ہے, اللہ پاک ہم سب کی دعائیں انور بھائی کی نواسی کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک ان کو خوش و خرم رکھے, اپنی ازدواجی زندگی کو بہت خوشگوار بنائے ہمیشہ کے لیے. اور ظاہر ہے اس لیے ہم زیادہ پیچھے بھی نہیں پڑ سکتے تھے آپ کے کہ نہیں, تو آپ نے اتنا بھی کیا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو اب میں چاہتی ہوں کہ کچھ باتیں, اگر چند باتیں آپ کہنا چاہیں. اور ایک بات مجھے موقع ملا ہے تو میں آپ کی اجازت ہو تو پوچھنا چاہ رہی ہوں. وحید مراد صاحب جی, آپ کے دوست بچپن کے دوست, جاوید علی خان صاحب آپ کے بچپن کے دوست. اگر وحید صاحب آج حیات ہوتے تو آپ کیا سمجھتے وومن امپاورمنٹ کے لیے وہ بھی, کیونکہ آپ تو ان کی سوچ کو سمجھتے. مگر وحید کی جن خواتین سے دوستی تھی وہ سب پیسے والی تھی, تو لہٰذا ان کو کسی مدد کی ویسے ضرورت نہیں تھی. وہ صرف وحید کی دوستی چاہتی. وحید دل کے بہت اچھے تھے. ان کے والد اصل میں بہترین تھے, نثار صاحب. اور وحید کی اپنی زندگی تھی. ایک بات یہ ہوتی ہے کسی ایک کام ایسا ہے اداکاری کا, کوئی دوسرا اداکار آ جائے اور کسی کو کام کم ملنے لگے تو وہاں تباہی شروع ہوتی ہے. وحید پڑھے لکھے بہت تھے, انگریزی میں ایم اے کیا, کتابیں پڑھنے کا شوق, لکھنے کا شوق. جب ندیم آ گئے, پھر محمد علی ندیم وحید میں ایک مقابلہ شروع ہو گیا, تو لوگوں نے کہا کہ وحید کی 4-5 فلمیں نہیں چلی, تو جن فلموں میں وحید کو رکھا تھا انہوں نے ندیم کو رکھ لیا. جس کی پہلی فلم تھی پہچان میں وحید تھے. اچھا. جس میں گانا تھا میرا پیار تیرے جیون کے سنگ, وہ وحید پہ پکچرائز کر رہے تھے. اچھا. پھر پرویز ملک نے کہا کہ تم وحید کو بتا دو, میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں نے ندیم کو لے لیا. پھر وہاں سے مختلف باتیں ہوتی ہیں. پھر وحید کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. میں لاہور گیا اور زبردستی ان کو اٹھایا, کپڑے بدلوائے, اور میں نے کہا سلور جوبلی میرا وہ آپ کے ساتھ جو آپ کی سلور جوبلی آپ کو آنا, بولا میری حالت دیکھو, مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے. ان کی بینڈیج لگی ہوئی. جی. پھر انجیکشن لگوایا تھا میں نے, اس کے بعد ان کو لے کے آیا میں. اگر دلی کمار کے بعد ایک ہی ہیرو تھا جس نے بالوں کا اسٹائل دیا لوگوں کو. وحید کے جانے کے بعد ہزاروں لوگ دیکھے میں نے جن کے بال وحید کی طرح ہوتے تھے.
اب تو بات کر رہے ہیں آپ کے ٹرسٹ کے اوپر. یہ باتیں تو ہاتھ سے ہوتے رہتی ہیں دنیا میں. بس یہ ٹرسٹ کو قائم رہنا چاہیے اور آپ لوگ اپنا کام کرتے رہیں اور دعائیں سمیٹتے رہیں. شکریہ بہت بہت انور بھائی. کچھ زیادہ نہیں, صرف ایک چھوٹا سا ٹوکن آف تھینکس, اور کچھ بھی نہیں. یہ ایوارڈ خواتین کی طرف سے دیا گیا ہے اور اس سے بڑی وومن امپاورمنٹ کیا ہو سکتی ہے. خوش رہیں اور یہ ایوارڈ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. شکریہ بہت, تھینک یو. السلام علیکم, میں ہوں شمسہ جدید جاوید احمد. میں کنوینر ہوں وومن ایجوکیشن ٹریننگ کمیٹی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اور میں 1 دہائی سے عورتوں کی معاشی بحالی کے لیے اور معاشرتی ترقی کے لیے کام کر رہی ہوں. ان کا سیلف کانفیڈنس برقرار کرنے کے لیے ہم لوگ مختلف اویئرنیس سیشن, ایگزیبیشن, ٹریننگ سیشنز کرواتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, سیمی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے. اور ہم نے بہت ساری کیپیسٹی بلڈنگ کے سلسلے میں اور اسکلز ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں ٹریننگس کروائی ہیں, جس سے مستفید ہو کے بہت ساری خواتین اپنا کاروبار کر رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں جیسے ہمیں نظر نہیں آتا جو بھی لوگ کر رہے ہیں یہاں کام, جیسے آج یہ RS یہ ٹرسٹ ہے یا میں نیشنل بزنس فورم کے فورم سے اپنا کام کر رہی ہوں, سب لوگ ہم لوگ انڈیویجول تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہیں. آپ کے کیا خیال ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کارپوریٹ لیول پہ اور گورنمنٹ کو کیا سپورٹ کرنی چاہیے؟ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں وہ سرکار کو کام ہے. سرکار کو عورتوں کی معاشی حالت کی طرف دھیان دینے کا وقت نہیں, کیونکہ وہ مردوں کی بدمعاشی حالت کی طرف لگے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. عورتوں کی معاشی حالت اور مردوں کی بدمعاشی حالت. بالکل. دیکھیں, میں معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پہ مرد کے لیے مردانگی کا لفظ اور عورت کے لیے نسوانیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور ان دونوں کے درمیان کہیں انسانیت دفن سی ہو گئی ہے کہ ایک جو ہے وہ تہذیب ہے. جی عورتوں کی وجہ سے وہ مرد دنیا میں ہے. بالکل. ہر عورت ماں کا درجہ رکھتی ہے. یہ زمین کی ہماری ماں ہے. جس طرح ہمیں زمین کا خیال کرنا چاہیے, اسی طرح ہمیں اس ملک کی خواتین کا خیال. دھرتی ماں جسے تو آپ لوگ کام کرتے رہیے انشاءاللہ. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں فرزانہ عرفان صاحبہ کو کہ وہ گاہے بگاہے اس طرح کے کمیونٹی ویلفیئر کے ایونٹس منعقد کرتی ہیں جہاں پہ عورتوں کو حوصلہ افزائی ملتی ہے, وہ آتی ہیں, ان کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے. وہ محنت کش, خوددار اور خود انحصار خواتین, ہم ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں, ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں. خاص طور پہ گورنمنٹ لیول پہ اگر ہمیں اتنی ہی سرپرستی ہو جائے کہ کچھ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہمیں مل جائے. ہمارے پاس زیادہ مسئلہ یہی ہوتا ہے, ہمارے پاس ٹرینرز کی پوری فوج ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ. یہ پروگرام ہو جائے جی جی, اس کے بعد میرے خیال میں یہ سندھ کی سرکار دیکھے گی انشاءاللہ. جیسے ہم آرٹس کاؤنسل میں کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں. مراد علی شاہ صاحب آپ کریں, ہمیشہ سے بات کریں, میں بات کروں. بہت شکریہ. آپ وہاں کریں پروگرام, اور خوش رہیے, اسی طرح کام کرتے رہیے اور دعائیں حاصل کرتے رہیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تو بھائی گھر کی منسٹری کون چلاتا ہے؟ بیگم صاحب. آپ کی بیگم صاحب. ہم نے کہا ان کے لیے یہ کچھ نہیں مگر گجرے ضرور ہو بھابھی کے لیے. تو امید کرتی ہوں آپ کو تو پسند آئے ہوں گے کہ اپنی بیگم, کیونکہ بیگم خوش رہیں گی تو کہتے ہیں نا کہ سب کچھ. اچھا, عورتوں کے حوالے سے آپ کا کیا یعنی خیال ہے کہ کیا وومن سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے؟ ہم نے دیکھا کہ عورتیں ہی ایک دوسرے کو زیادہ وہ یعنی دبا رہی ہوتی ہیں. جی جی, حالات ایسے ہیں, اصل میں تعلیم کی کمی ہے سب جگہ. اس ملک میں اگر تعلیم کا حال بہتر ہوتا تو آپ کو شاید اتنی یہ ٹرسٹ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بہت پروگرامس کرتے ہیں اویئرنیس کے. یہی 2 ہی شعبے ایسے ہیں جس کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے, ایک صحت اور ایک تعلیم. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہر بجٹ میں 1947 سے اب تک سب سے کم پیسہ تعلیم اور صحت کے لیے رکھا گیا. کام کرتے رہیں, دعا کریں کہ آج دن اچھا انشاءاللہ جو آپ سے بن پڑے گا, جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا, اس کے لیے ہم تو آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ہی تقسیم ہوگی. تو تھینک یو ویری مچ. آپ آتے ویئرس, میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے انور مقصود صاحب وہ ہستی ہیں
جن کو اگر ہم اسٹینڈنگ اویشن نہ دیں تو یہ ہم انور بھائی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کریں گے. یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہے. تو پلیز گیو اے بگ ہینڈ. آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ملک ہے. بہت زندگی ہے, امید ہے. موڈ کی وجہ سے موڈ کے حساب انور بھائی انور بھائی یہ جو پکچر میں نے ابھی آپ کی کی ہے کیپچر, اس کے پیچھے کیا آپ کا میسج ہے؟ کچھ نہیں, میں زیادہ تر تصویریں پرندوں کی بناتا ہوں کہ ان کے پاس کم سے کم کیچ تو ہے. صحیح صحیح. السلام علیکم. آج ہم انور مقصود صاحب کے گھر میں جو لیونگ لیجنڈ ہے ان کا انٹرویو کے لیے اور ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈس دینے کے لیے آئے ہیں, اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اور دیکھیے کتنی گرینری ہے. کل آپ نے بھرپور تالیوں میں انور بھائی کو اسٹینڈنگ اویشن دینا. اوکے. Thank you.